अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा यानी अपने घर, अपने गढ़ और अपनी बेस लाइन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वो पजीराई न मिल सकी जो 2018 में मिली थी। इस बार आवाम के वोट से JUI फे को नुमाया कामयाबी मिली है, जिस पर हुकूमती हलकों में खासी बेचैनी देखी गई है। इब्तदाई तौर पर वज़रा की जानिब से जो शिकस्त की वजह बयान की गई वो महंगाई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर आला महमूद खान इस्लामाबाद पहुंचे और वज़ीर आज़म को शिकस्त की वजूहात पर ब्रीफिंग दी। उनके मुताबिक टिकट्स की गलत तकसीम, अपनों को नवाजने और पार्टी में आपसी इख्तलाफात यानी ग्रुप बंदी ने हमें वहाँ पर शिकस्त से दो चार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में इस बात का एतराफ़ भी किया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं जिसका खमियाजा हमने भुगता है, लेकिन आज एक बड़ा फैसला हुआ है। इससे मुतालिक तहरीक इंसाफ ने तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया है और पार्टी का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाएगा, ये फैसला किया गया है। तो आज के प्रोग्राम में हमें तहरीक इंसाफ की नाकामी के असबाब तलाश करने हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इससे मुतालिक कहा। या साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंतज़ामिया अपनी थी तहरीक इंसाफ की, MNA MPs उनके अंडर काम कर रहे थे, उन मशीनरी हुकूमत की अपनी थी, उसके बावजूद सिर्फ थोड़ा सा हाथ हटा है जिसकी वजह से नतीजा सबके सामने आ गया है। तो आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ की नाकामी के असबाब कहाँ हैं बल्दियाती इंतखाबात में? एक तो मेरा ख्याल है, और हम शायद ये सबकी राय हो, कि एक मौका मिला, एक किस्म का रेफरेंडम था PTI गवर्नमेंट पे, उनकी परफॉर्मेंस पे। अवाम को मौका मिला और वही जो इतराते थे कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमारा गढ़ है, वहीं से उनको ये पड़ी। और लेकिन साथ ही दाद मौलाना फजल रहमान को भी देनी चाहिए। जमातें तो और भी थीं, पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, लेकिन JUI बहुत उनकी पॉलिटिक्स पिछले 3 साल में JUI की बड़ी अग्रेसिव रही है। और मौलाना साहब भी पेश वो रहे हैं अपोजिशन में, PTI की अपोजिशन में। तो मेरे ख्याल उनको वो डिविडेंड्स मिले हैं। फिर जो आखिर में आपने वो जो बात की कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ हटा, वो वाली कैफियत जो पहले वाली थी वो तो अब रही नहीं है। वो नोटिफिकेशन को छोड़िए, लोग थोड़े से PTI से उकता से गए हैं। और आप कोई बता देना, आप बाकी पार्टियों को छोड़िए, कोई PTI के 4 या 10 आदमी चुन के बता दें कि वो खुश हैं इस हुकूमत से। ये इनके जो स्पोक्समैन रोज़ आ जाते हैं, कोई स्पेशल असिस्टेंट टू फलाना फलाना, स्पेशल असिस्टेंट फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कभी ओहदा आपने सुना है? मतलब पॉलिटिकल साइंस में आपने ये कोई सुना है? स्पेशल असिस्टेंट फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। वो एक साहब हैं, हमारे दोस्त ही हैं, रोज़ आए होते हैं। कौन उनकी बातें वो सुनता है? फवाद चौधरी अच्छे भले सियासतदान हैं, वो भी इनकी तर्जुमानी कर कर के वो उनकी भी वो मतलब वो भी फीके लगने लग पड़े हैं। तो लोग जो है, मेरे ख्याल है मखलूक खुदा जो यहाँ पे पाकिस्तान में है, उनको एक मौका वहाँ फ्रंटियर में मिला। अब मैं क्या कहूँ, देखिए तो सही कि पंजाब में क्या होता है। देखिए, आप शहरों में रहते हैं, आप सारे जो हैं, मैं देहात में रहता हूँ। मुझे कोई एक आदमी नहीं मिलता जो इनके बारे में नेक कलमात कहता हो। पहले एक था वो नौजवान तबका जो कहता था नहीं नहीं तब्दीली आएगी, टाइम तो दें, और ये है लुटेरों के साथ ये होगा, वो तो हम लुटेरे और ये और नहीं छोड़ूंगा और फलाना नहीं करूंगा, सुन सुन के कान पक चुके हैं। और इनकी एक बात दाद देनी पड़ेगी खान साहब को, मतलब 3.5 साल के अरसे में एक ही तकरीर अदा करना, ये बड़ा कमाल का फ़न है। मतलब कोई हरफ ब हरफ चेंज नहीं होती उनकी तकरीर में, वही चीज़ रोज़ की रोज़ाना की बुनियाद पे। हाँ, एक वो तस्बीह हिलती रहती है, और कभी वो रियासत मदीना का जिक्र हो जाता है। और वो समझते ये हैं कि सारी कौम जाहिलों और बेवकूफ़ों पे मुश्तमिल है, हम जो मर्ज़ी कहते रहें वो करेंगे। तो ये मौका एक मिला, तो फिर पख्तूनों ने इनको उठाया भी था और यहाँ तक पहुँचाया भी था, क्योंकि इनकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर पख्तूनों ने इनके साथ वो हशर किया है कि इनको अब छुपने का इनके पास वो जवाज़ जो है, कोई एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं बन रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि नविश्ता दीवार है। कई लोग कहते थे कि मौका मिलेगा तो ये हशर अपना देख लेंगे। एक छोटा सा मौका मिला, लेकिन वो भी
غضب کیا تو سپریم کورٹ نے کیا. ان کے بس پہ ہوتا تو یہ تو انہوں نے اگلے 15 سال الیکشن نہیں کرانے تھے. سپریم کورٹ کا حکم تھا, ان کو بامر مجبوری وہ کرنا پڑا, اور یہ دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو پنجاب کی بھی باری ہے. تو سلمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں تیار ہے تحریک انصاف کی حکومت, کیونکہ ابھی منی بجٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, 21 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا گیا ہے, یہ کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوگا اس؟ دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ایاز صاحب خاصا ہی مایوس ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جیسے توقع زیادہ ہوتی ہے پھر مایوسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, کہ پختونخوا کے اندر پہلے فیز میں کیا ہوا. یہ پہلا فیز جو تھا یہ پشاور ویلی پہ مشتمل تھا, جو واقعتاً گڑھ ہے, اور دوسرا فیز جو ہے 18 جنوری کو ہونا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی وہ وقت نہیں ہے جو پشاور ویلی میں تھی. اب بات یہ کہ اس کا ذمہ دار پارٹی کے ذمہ داران یا حکومتی ذمہ داران کس کو ٹھہرا رہے ہیں, کہ جی اراکین اسمبلی میں اختلاف تھا, عزیز و اقارب کو نوازا گیا, توڑ جوڑ ایسے کی گئی, غلط لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے گئے. میرا خیال یہ سارے جزو ہیں, آپ اصل بات کی طرف نہیں آتے. ماضی کے اندر انتخابی عمل ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر جماعت کی جب بھی حکومت ہوتی ہے تو اسی طرح کی صورتحال طاری ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے. میرے خیال میں جو اصل بات ہے وہ خود حکومتی پالیسیز ہیں, کہ عمران خان صاحب کی ذات جس طرح 2018 کے الیکشن میں ان کی کامیابی کی ضمانت تھی, ان کی شخصیت جو ہے, اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے انہی کی ذات, انہی کی حکومت ان کی ناکامیوں کا باعث بنی ہے. اس لیے کہ پشاور کے لوگ یا پختونخوا کے لوگ پاکستانی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ توقعات لگائی تھی تحریک انصاف کی حکومت سے, اور وہاں انہیں مایوسی ہوئی. اور مایوسی کیوں کر ہوئی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وجوہات تو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ سندھ میں زیادہ ہے یا یہاں پر کم ہے یا یہاں پر زیادہ ہے اور وہاں پر کم ہے. بحیثیت ہے مجموعی یہ سارے اثرات وہاں پر ہوئے. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ جی تنظیمیں توڑ دی گئیں. دیکھیں, جس طرح کی سیاست پاکستان کے اندر چلتی ہے, یہ جو تنظیمی عمل ہے, یہ جو تنظیمیں ہیں, تنظیمی عہدیداران ہیں, پارٹی کی اصل طاقت یہ ہوا کرتے ہیں کہ ان کی سفارشات پہ, ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹس ملا کرتی ہے, ان کے کہنے پہ پارٹی لیڈرشپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. اس صورتحال میں جب پہلے ہی ایک پریشانی طاری ہے, آپ ایک بہت بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان کے اندر اپنی تنظیمیں ہی توڑ دی, اور 21 رکنی کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اب فیصلے کرے گی پنجاب کے بھی اور سندھ کے بھی اور بلوچستان. بات یہ کہ مطلب ہے تنظیم سازی ہوگی جی, کہ وہ تنظیمیں توڑ دی گئی, اور وہ تنظیمی عہدیداران, دیکھیں یہ سائیکی ہے, تنظیمی عہدیداران ہمیشہ وہ پارٹی نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں, وہ کارکن نہیں ہوتے. دیکھیں کارکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے, یہ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ان کو بھی زج کر دیا, وہ بھی اب آپ کے خیال میں آگے بڑھ کے پارٹی کے لوگوں کو جتانے کی کوشش کریں گے. جن کی سفارشات میں وہ شامل ہی نہیں ہوں گے وہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جیت ہار ہوا کرتی ہے, جیت ہار گیم کا حصہ ہوتی ہے, اور زیادہ اچھے انداز میں اعتماد کے ساتھ صورت. دیکھیں بدقسمتی یہ کہ وہ حالات کی, واقعات کی اور نتائج کی درست تشخیص نہیں کر پا رہے, کہ وہ اراکین اسمبلی پہ ڈال رہے ہیں, تنظیموں پہ ڈال رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے, ایک تو ہمارا سیاست کا المیہ ہے کہ لیڈرشپ کوئی بھی ہو وہ درست بات نہیں کرتے لیڈرشپ کے سامنے. درست بات میاں اظہر نے کی تھی تو پھر دیکھ لیں کیا ہوا تھا, ہم لوگ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب میاں صاحب یہ جو بتا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, حالات یہ ہیں. اور پارٹی بھی اس لیے مضبوط نہیں ہوتی کہ جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں وہ زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے پارٹی لیڈرشپ کو نہیں بتاتے. کیا کسی نے یہ بات آج کی میٹنگ میں کہی ہوگی کہ میاں جناب خان صاحب آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, آپ کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ میں لوگ بسم ہو رہے ہیں, لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں, ہم جا کے وہاں پر کیا کریں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پنجاب کے اندر, پنجاب میں اب تک 14 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, 13 ضمنی انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے. اور یہ جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا, یہ سیاست میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی کی ہار, دیکھیں 2018 کے الیکشن میں ہم یہاں پر لائیو ٹرانسمیشن میں تھا, سب کو پتا تھا کہ حکومت کس کی بن رہی ہے, اور ایاز صاحب ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ سیڑھیاں بھی لگ گئی ہیں, محکمہ زراعت بھی حرکت میں آ گیا.
تو وہ پرسیپشن تھا کہ وہ آ رہے ہیں. اب یہ پرسیپشن جو پختونخوا کے اندر وہ جو آپ نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ میں نہیں کہتا کہ وہ 1 پیج کہاں گیا یا 1 پیج ٹوٹ گیا. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ کسی حد تک غیر جانبدار ہو گئے ہیں. اور غیر جانبدار کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بڑی حساس اپوائنٹمنٹ پہ تاخیر برتی گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک باری جو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکتی نہیں. بات اب شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب ان کو تو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے. البتہ آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک پختونخوا کے اندر پہلا فیز، دوسرا فیز ہے 18 جنوری کو. کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 2023 کے عام انتخابات میں کیا بنے گا. یہ ہے بنیادی سوال کہ یہ اثرات اور یہ رجحانات وہاں تک پہنچ پائیں گے اور پھر کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس موقع پر جب دوسرے مرحلے کے انتخابات سر پر ہیں، آپ تنظیمی ڈھانچے کو تحلیل کر رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا دوسرے مرحلے پر؟ اور دوسرا، جیسے کہ علی امین گرنا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے مخالف کو فنڈز ہی جاری نہیں کریں گے، تو ایسا کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیے یہ تو خیر عام طور پہ فنڈ جاری کرنا یا نہ کرنا جو ایم این اے ایم پی ایز کو ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں ایک پیٹرن ہے. اپوزیشن والوں کو کم ہی جاری ہوتے ہیں، بعض دفعہ بند ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کم ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہوتے ہی نہیں. تو یہ تو کوئی پالیٹکس میں نئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو تنظیم کو تنظیم نو کرنی ہے تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی غالباً یہ سمجھتی ہے کہ خرابی کمی جو ہے نا وہ مینجمنٹ کی ٹاپ پہ ہے. ہمارے تنظیمی دینے والے، ٹکٹ دینے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے وہ ہے. لیکن ان کی نظر گراؤنڈ پہ نہیں پڑ رہی، جو عام سطح پہ نہیں پڑ رہی، عام آدمی کے اوپر نہیں پڑ رہی. کیونکہ کے پی کے اندر یہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا. یہ ٹھیک ہے کہ جنرل الیکشن میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ریپلیکیٹ ہوں، کیونکہ اس میں اور بڑے فیکٹرز آ جاتے ہیں. لوکل گورنمنٹ میں بہت سے لوکل فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، اور اس ٹرینڈ سے اگر آپ سبق لے کر اپنی پالیسیز کو امپروو کر لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہے، اس میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پہلے راؤنڈ میں مولانا کے جیتنے کی زیادہ کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو دوسری پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این کی کوئی خاص سٹینڈنگ نہیں ہے، اسی طرح پی 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 کی بھی کوئی خاص سٹینڈنگ نہیں ہے. مولانا وہاں کے لوکل ہیں اور مولانا کی اپنی فالوئنگ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو مولانا ابھرتے ہوئے یہاں پہ نظر آتے ہیں. جب اس کو آپ نیشنل کینوس پہ لے کے جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا اسی قسم کی پرفارمنس نیشنل کینوس پہ بھی کر سکیں گے. لوکل لیول پہ کہانی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں دوسرا الیکشن ہونا ہے 8 جنوری کے اندر کے پی کے اندر، اس سے زیادہ اہم ہے کہ اگر پنجاب میں یہ الیکشن کرواتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا. لیکن پرابلم اس کی جو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں انہی بندوں کو آگے پیچھے کریں گے. میرے نزدیک یہ سوچنا چاہیے ان کو کہ 3-3.5 سال سے کچھ پالیسیز چل رہی ہیں، کچھ سوچ چل رہی ہے جو عمران خان کی تقریروں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور کچھ انداز حکومت ہے. تو جب تک آپ ان تینوں چیزوں میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، یعنی کچھ افراد کو آگے پیچھے نہیں ہٹائیں گے، اگر اسی ٹیم نے صرف عہدے ان کے بدلنے ہیں، کوئی لیڈر تھا اس کو ایک سٹیپ نیچے کر دیا، جو ایک سٹیپ نیچے تھا اس کو ایک سٹیپ اوپر کر دیا، اگر یہی ٹیم پی ٹی آئی کو پنجاب میں چلائے گی، یہی ٹیم پی ٹی آئی کو جنرل الیکشن میں چلائے گی، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں پنجاب کے اندر ان میں اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ پنجاب میں جب تک یہ بیسک سٹرکچرل تبدیلی نہیں کرتے اپنے نظام میں، افراد کی تبدیلی نہیں کرتے، سوچ کی تبدیلی نہیں کرتے، طریقہ کار کی تبدیلی جب تک پنجاب کے اندر نہیں کرتے، تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. منی بجٹ کتنی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں منی بجٹ تو دیکھیں منی بجٹ کا لفظ کی بجائے آپ یہ کہیں کہ اگر وہ جو کنسیشنز وغیرہ ہیں اور جی ایس ٹی کو کم کرتے ہیں، جی ایس ٹی کو بڑھاتے ہیں، تو اس کا امیجیٹ امپیکٹ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ ہوگا. کیونکہ جو میں نے آپ سے یہ کہی نا بات کہ وہ لوگ اب ٹاپ پہ پارٹی آرگنائزیشن کو آگے پیچھے سمجھ کے، عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں
سپروائز کروں گا، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ میں جو ان کی پروونشل لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کی کام کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک آپ گراؤنڈ کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عوام کی سطح پر نا امیدی کیوں ہے، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر جو ہے لوکل الیکشن میں مل سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو خبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں کہ مہنگائی اور ناقص کارکردگی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کے پی انتخابات میں ناکامی کی؟ ٹکٹس کی غلط تقسیم کو ہی شکست کی وجہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا چیزوں کو انالائز کرنے کا میکنزم ہے، اور پارٹی کے اندر اکثریتی رائے یہ سمجھتی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہارے ہیں۔ اور اگر آن گراؤنڈ دیکھیں وہاں سے کے پی سے خاص طور پر ہمارا حبیب اکرم صاحب چکر لگا کے وہاں پہ آئے ہیں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ان کا پروگرام چلا تھا، وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے اقربا پروری برتی گئی ہے، کافی زیادہ تعداد میں جو چھوٹے لیول کے اوپر آپ کا جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے اس کو اگنور کیا گیا، تو ایک ریونج ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ ایک چیز ان میں رکھیے گا کہ صوبائی یا نیشنل اسمبلی کی جو الیکشن ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کے پاس پیسہ ہو تو پھر ہی آپ الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ یونین کونسل لیول پہ، ولیج کونسل لیول پہ، چھوٹی سطح کے اوپر جو چھوٹا ورکر ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر جو ہمیں بھی موقع ملے گا، لیکن جب اس کے اوپر کسی منسٹر کا بھائی بہن ہوئی، کسی ایم پی ایم این اے کا کوئی رشتہ دار اس کے سر پہ لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ ظاہر بات ہے وہ ایک ریونج تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صرف اور صرف جو ٹکٹوں کی تقسیم کی وجہ سے جو کہ غیر مناسب ہوئی ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی الیکشن ہاری ہے۔ 3-4 فیکٹرز ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم کا بھی ایک فیکٹر ہے، بالکل ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری پچھلے 3 سال سے اس کے فیکٹرز ڈفرینٹ قسم کے ہیں، وہ بھی وجہ بنی ہے۔ حال ہی میں افغانستان کے اندر جو JUIF کے نظریاتی جو ان کے جو علائے ہیں ان کی حکومت آئی ہے، اکراس دا بارڈر جو ہے کافی زیادہ وہاں پہ ایک جوبلیشن ہے اور وہاں سے پیسہ بھی استعمال ہوا ہے، فون کالز بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ ہوم کانسٹیچوئنسی ہے اور پچھلے 3 سال سے وہاں پہ وہ بڑے تواتر کے ساتھ مختلف جلسے جلوس کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی پارٹی کو انہوں نے موبلائز رکھا ہے۔ واحد میرے خیال میں یہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کو ان لائنز کے اوپر وہاں پہ موبلائز کیا ہے اور اس کا انہوں نے بالکل ان کو پھل ملا ہے۔ کوئی بھی کھیل ہو، چاہے کشتی دنگل ہو، وہاں پہ دنگل میں جانے سے پہلے جو ہے یہ جو تمام جو بہانے ہیں آپ تو اس وقت ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جیتی ہوتی ہے تو مولانا صاحب وہاں پہ الیکشن جیتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی بے شک وہ انالائز کریں کہ کہاں ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا آئندہ جو بھی فیزز ہوں گے۔ آ جاتے ہیں اوور لارجر پکچر کے اندر جو ابھی بتایا گیا نا، مطلب میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ جی ریفرینڈم ہو گیا ہے، اس وقت ملک کے اندر جو ہے پی ٹی آئی نام کی جو حکومت ہے، سمجھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ان کے لیے اب جو پستی ہی پستی ہے۔ پھر لاہور میں جو لاہور سے خاص طور پر لاہور کے جو مقیم ہیں وہاں سے یہ آبزرویشن آئی ہے کہ وہ 2023 کا جو ہے بس انتظار کریں، پھر دیکھیے گا ملک کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا حشر کیا ہوتا ہے۔ مارچ اپریل کے جب 23 مارچ کو تو ایک ظاہر بات ہے پی ڈی ایم نے ایک پلان کیا ہوا ہے مہنگائی مارچ، اس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، مارچ اپریل بھی آئے گا، بہار کا موسم بھی آئے گا۔ ویسے تو بسنت کی پابندی ہے لیکن بسنت کے تحت اور بھی بہت زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں کھانے پینے کے، وہ ایونٹس بھی ہوں گے، تو ایک بڑا اچھا موسم آنے والا ہے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں کچھ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اصل جو سٹوری بن رہی ہے نا مریم، وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی بس ہماری بات ہو گئی ہے، وہ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اب وہ ہماری سپورٹ کے پیچھے آ گئے ہیں اور ہمیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اب وارے نیارے ہیں، اب جو ہے لوگ ہماری طرف دیکھیں۔ یہ ہے آپ کے ملک کی جو جمع تفریق کر کے آپ کہیں جو جمہوریت اور آپ کے ملک کی پالیٹکس کا یہ خیال ہے، اتنا سا بس آپ کا جو ہے آپ نتیجہ نکال لیں۔ آپ کو ان کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا زرداری صاحب کا آپ نے بیان سنا، جی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی کلیہ نکالیں،
लाहौर से क्या बयानात सुनने को मिल रहे हैं, जी बस अब तो बात ख़त्म हो गई है, लंदन में भी बात हो गई है, अब वो जो है नाहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो बस सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाएंगी और जो है इमरान खान साहब की छुट्टी होने जा रही है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अच्छी बातें क्या हुई हैं, आपके मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, इन इलेक्शन को हुकूमत वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो एक्सेप्ट कर रही है कि हम इलेक्शन हारे हैं और अपनी गलतियां हैं, जो भी है वो हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन करवाया है, वो एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में शुरू दिन से जो है एक मेरा इसके ऊपर एक ओपिनियन रही है कि मुल्क के अंदर जो है इस एरा के इलेक्शंस हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट के हों, प्रोविंशियल के हों, आम इंतखाबात हों, इन्हीं इलेक्शन के जरिए ही मामला आगे बढ़ने चाहिए। और अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। इतने ज़्यादा आपकी गैर हाजिरी भी बहुत बड़ी वजह के वो ये सबसे बड़ी वजह है। अगर मैं होता तो शायद इतने बुरे नताइज ना मिलते, लेकिन ये है कि लेकिन खबर आप कहीं लगी हो तो ही ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वज़ीर आज़म को भी तर्जुमानों के इजलास में ये बात करनी पड़ी कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने से मुतालिक कयास आराइयाँ हो रही हैं। शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ बदली लग रही है, खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी की भी बातें हो रही हैं। ये तमाम बातें क्या इशारे दे रही हैं, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का धड़न तख्ता होने वाला है, उनका गिरबान और हमारा हाथ होगा, कारकुन तैयारी कर लें। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी की बातें भी हो रही हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों के इजलास की सदारत की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि सज़ा ख़त्म होने से मुतालिक कयास आराइयाँ हो रही हैं और सवाल उठाया कि एक मुजरिम की सज़ा ख़त्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो अयाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्यों तेवर बदले हैं शहबाज शरीफ साहब के? क्या आपको लगता है उनकी मफाहिमाना पॉलिसी काम कर गई है? नहीं, देखिए जो मेन चीज़ है, अब खावर साहब को तो कायल करने से रहे, पूरी पंजाब असम्बली आ जाए या कोई आए तो वो तो नहीं। मैं एक दफ़ा मैंने पहले भी गुजारिश की थी, उनको तो तमगा ऑप्टिमिज़म अब वो कि ऐसे है, वो तो बादशाह आदमी है, हम क्या करें उसका। लेकिन बात ये कि हुकूमत जो है कोई भी होती है, उसकी एक चमक दमक, एक वो तिलस्म उसका होता है। अब कोई माने या ना माने, पर आप किसी से यहाँ बाहर अपने दफ्तर से बाहर जाके पूछ लें, ये जो खानचा फरोश हों, वो पीटीआई हुकूमत की वो जो है चमक शमक जा चुकी है। वो अब इसको अगर कोई सीरियसली, मेरे ख्याल पता नहीं कौन लेता होगा। अपोजिशन पहले जो थी इलेक्शन में मार खाई थी, या उनको जैसे भी हुआ था, मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट था, जो भी था, हुकूमत लूज़ की थी, प्राइम मिनिस्टर बाहर चल, जो साबका थे वो अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो एक वो शौक सा था। शुरू में मौलाना फजलुर रहमान से भी अपनी वो ठीक बात नहीं की जा रही, उनसे वो की जा रही थी। जब उन्होंने वो धरना शरना और वो मार्च दिया तो वो तब कोई बात बन नहीं रही थी। आप उनका एतमाद आप देखिए, ये जब ऐसे हालात चेंज होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाती है, आपकी चाल जो है वो बदलने लग पड़ती है। ये कुछ कर नहीं सके। और ये जो बात है कि अब अगर वो ऐसा करें तो बेहतर, ये कभी नहीं हुआ कि आप 3-3.5 साल जखे मारते रहें और एक जो साल रह जाए तो आप कहें जो हो ये तब्दील हो के पता नहीं क्या ये मोजात दिखा देंगे। ऐसा सियासत में नहीं होता। और ये किस चीज़ से करेंगे? यही इनके पास लोग हैं। आप कोई इनके 2-3 वुज़रा तो आप बता देना कि जिनकी बात जो है वो गौर से अवाम सुनती है, या जिनके पास कोई चीज़ है, या मईशत के बारे में उनके पास चीज़ है। ये जो देखने जो बड़े तोप लेकर आए थे ये शौकत तरीन, उन्होंने कहा जी हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ की पॉलिसी पे ऐसे उन्होंने डाला कि उनसे अब संभाला नहीं जा रहा। वो जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है, जो मईशत की वो जो इन्होंने बीच में डाल दी थी। और इनके पास कौन है? जो हुकूमत 3.5 साल में और पिछले 22 साल भी आप मिला दें, जिनको मईशत की समझ ही नहीं है, उनके पास एक आदमी भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त इकोनॉमी है। KPK का वो जो है बल्दियाती इंतखाब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि भाई इसको कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिजली वाला जो है कुछ वो प्राइस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं नहीं। इनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये बात है, खावर साहब जब असद उमर साहब से बात करते हैं कह देते हैं कि ऐसे ऐसे वो है और ये है और ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है, उनको दाद देनी चाहिए। इनकी वो जवानी बोल रही होती है वो जो है ना, वो जो उनका जो जज्बा है
وہ بول رہا ہوتا ہے. اور داد دینی چاہیے کہ خان صاحب کی حکومت ہل گئی ہے 3.5 سال میں, خاور صاحب وہاں پہ ڈٹے کے ڈٹے ہیں. یہ ان کا ایک دلیل. نواز شریف صاحب کو ہل جل کر رہے ہیں, کوئی واپسی کا امکان ہے ان کا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ان سے زیادہ سیانہ آدمی پاکستانی سیاست میں پیدا نہیں ہوا جتنے یہ ہیں. وہ آپ نے نام سنا ہوگا ہوڈینی, اس کو جب وہ باندھ کے نا رسیوں سے اور وہ جکڑ کے سمندر میں پھینکتے تھے, وہ اپنے آپ کو کھول کے, اور وہ ریل آدمی تھا, یہ کوئی افسانوی نہیں تھا. سیاسی ہوڈینی پاکستانی تاریخ میں جو نواز شریف ہیں ایسا کوئی نہیں ہوا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستانی تاریخ میں کہ آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا ہو, جلا وطن ہو گئے اور وہ پھر ہوڈینی کی طرح واپس آ گئے ہوں, پھر وزیر اعظم بن گئے ہوں. اب وہاں پہ یہ دیکھ, یہ جو گئے تھے یہاں پہ یہ ضمانت پہ, اور وہ میڈیکل والی اور وہ جو پلیٹلیٹس والا تھا, پوری جو آپ کا تھیٹر ہیں لاہور کے, وہ ایسا ڈرامہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہ سہیل جو ہے, سہیل احمد صاحب, عزیزی صاحب, سارے مل کے وہ کر لیں. وہ ٹھاکر صاحب اور فلانے ہیں جو انہوں نے وہ ڈرامہ کیا تھا جس میں میڈیا بھی شامل تھا. ڈی ایس این جی سروس وہ جو ہے جیل روڈ پہ کھڑی تھی, روز تبصرے پہ ہو رہے, اور ایسے کیا. وہ لنڈن گئے ہیں, پلیٹلیٹس کا وہ جو ہے اصطلاح وہ نام ہی چلی گئی ہے وہاں سے, اور آپ مسکرا رہے ہیں. فلانے اکا دکا ایم این ایز وہاں پہ جاتے ہیں تو ساروں کے چہرے جو ہیں وہ رونق وہاں پہ پھیلی ہوتی ہے. تو ان سے یہ تب آئیں گے واپس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب ہر چیز تیار ہوگی, ضمانتیں وہ ضمانت وغیرہ مل گئی ہوگی. بھٹو صاحب بھی 71 میں جب آ رہے تھے نیو یارک سے تو روم میں رک گئے تھے. ان کو پھر یہاں سے سگنل ملا تھا گل حسن اور ایئر مارشل رحیم خان کا, پھر وہ آئے تھے. حالانکہ ان کے پاس ممبران بھی تھے, سب کچھ تھے. تو یہ تو جب رائے سلمان غنی صاحب ان کو دیں گے, حتمی رائے جب دیں گے, نہیں میاں صاحب ہوں تسی آ جاؤ ہوں او وقت دا تکال, تو یہ آخری رائے سلمان صاحب کی ہوگی. وہ جو بالکل وہ حتمی جو بالکل جو ہے وہ تب ہوگی, پھر آئیں گے. ٹھیک ہے, سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آپ مشورہ دے رہے ہیں. آپ نے چکوال سے بتانا ہے تو میں نے آگے بتایا. سلمان صاحب کیوں اپوزیشن لیڈر کے چہرے کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, کہ واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ اس بات کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے پہ, کسی نظریے پہ, کسی خیال پہ کھڑا رہتا ہے تو اسے سراہنا چاہیے. کہ وہ ہمارے محترم ظفر اقبال صاحب شاعر ہیں بہت بڑے, ان کا ایک شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. دوسری بات, آپ نے جو اپوزیشن کے حوالے سے دیکھیں, اچھا مشورہ دے رہے ہیں سر. اپوزیشن کا جو کام ہے, میں تو بہت پہلے سے پہ قائم رہنا چاہیے. مجھے پتا تھا کہ آپ بول لیں گے, لیکن میں نے اسی لیے اشارہ نہیں تھا کیا. نہیں میرے کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال جیسے ذکر کیا گیا ہے, اصل ایشو تو معاشی ایشو ہے. اور آپ نے جب پروفیسر صاحب سے سوال کیا وہ منی بجٹ کا, اور یہ وہی بجٹ ہے, بلکہ ایاز صاحب نے تو ہمارے وزیر خزانہ کو توپ قرار دے دیا, لیکن ہمارا خیال تھا کہ یہ توپ آئی ایم ایف کی طرف چلے گی. وہ بھی جب توپ کو کوئی ذمہ داری ملی تو وہ پاکستانی عوام پہ پڑی. اور آپ ذرا یاد کریں انہوں نے کیا کہا تھا حفیظ شیخ کے بارے میں, کہ معیشت کا بٹا بٹا دیا. ایسی شرائط تسلیم کر لی جس نے معیشت کا بٹا بٹا دیا. اور آپ چیک کر لیں کہ ایگزیکٹلی وہی بل پاس ہوا ہے, وہی شرائط پاس ہوئی ہیں جو حفیظ شیخ نے کی تھی, اس لیے کہ اس کی ڈرافٹنگ ایک بیوروکریٹ نے کی تھی. اور وہ بیوروکریٹ اس وقت بھی پاکستان کے ایک صوبے کا چیف سیکرٹری ہے. بات یہ کہ یہ ہوتا ہے اصل احساس, کہ کیا ایک الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو, اسے اس امر کا احساس تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف پاکستانی عوام کو مل پائے گی؟ آپ لاکھ اشیاء ضروریات کا ذکر کریں, جی خرد و نوش میں آگ لگ گئی, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جب اضافہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں آگ لگ جاتی ہے. وہ ہے بجلی. آپ کوئی ہفتہ ایسا جا رہا ہے, کوئی ایک ہفتہ بتا دیں مجھے ایسا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو یہ نہ بتاتا ہو کہ آپ کو اور شارٹ لگیں گے. سلمان صاحب, آپ نے اس پروگرام میں ہمیشہ عوام کے درد کی بات کی ہے, یہ باتیں آپ کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن میں اپوزیشن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. شہباز شریف صاحب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو مفاہمت کی سیاست کرتے تھے, آج وہ گریبان اور ہاتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ مفاہمت کے سیاست کے علمبردار رہے ہیں. اگر اس وقت وہ دھڑن تختے کی بات کر رہے ہیں اور وہ ان کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبانوں تک جا رہا ہے, تو یا صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. اب ان کے پیچھے کیا ہے
یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ منی بجٹ جو آ رہا ہے، یہ خاور صاحب کتنا بھی ان کا دھڑا کوٹتے رہے، لیکن بات ہے کہ یہ عوام کے گلے پہ چھری چلانے جا رہے ہیں. اور کیا منی بجٹ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر الیکٹڈ ممبر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جس نے عوام سے جا کے ووٹ لینے ہیں. بات یہ کہ آپ نے عوام کو اگر کوئی ریلیف دی ہوتی، ان کا چولہا جل رہا ہوتا، ان کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہوتی، انہیں روزگار مل رہا ہوتا، اور وہ جو بلینز ٹری کا منصوبہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں آئے تھے، انہوں نے کہا 4.5 لاکھ نوکری مل گئی، تو ہمارے بیورو چیف نے اسی وقت فون کر کے عابد نے کہا تھا کہ ہمیں بتا دیں وہ نوکری کہاں پہ ملی ہے. بات یہ کہ مملکت کے رموز جو ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پہ جانچے جاتے ہیں، اور بات یہ کہ کارکردگی آپ کی صفر ہو اور روز آنے والے وقت کے اندر آپ دعوے کرتے جائیں، تو اس طرح معاملات چلنے والے نہیں ہیں. عوام کے درد میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا امتحان شروع ہے، اور اپوزیشن کا امتحان میں کسی اور معاملے پہ نہیں کہتا. نہ وہ حکومت گرانے کے لیے تیار ہے، نہ ہٹانے کے لیے تیار ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں آپ حکومت کریں، آپ حکومت چلائیں، لیکن یہ منی بجٹ اگر پاس ہوا تو پھر پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اپوزیشن سمیت حکومتی اراکین بھی. اور یہ بھی میں مریم بتا دوں، اس کی 2 دفعہ ڈیٹس آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. 2 روز پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے لائیں گے. آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے، آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹ سے منظور کروائیں گے. اپنے عوام کے گلوں پر چھری پاکستان کے پارلیمنٹ کے ذریعے کون چلائے گا، یہ آنے والا وقت ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کے بیانات، نواز شریف کی واپسی کی باتیں، اور وقت سے پہلے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کی ایک بحث چھڑ گئی ہے. یہ باتیں کیا اشارہ دے رہی ہے؟ کیونکہ مریم نواز نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی. دیکھیے، اس وقت یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی کچھ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ کا کے پی کا الیکشن ہمیں بتاتا ہے، ویسے بھی ہمیں اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کا جو یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے اور نظام اب کس ڈائریکشن میں جائے گا، اس کے تجزیے کے لیے ایک غیر جذباتی انداز کی ضرورت ہے. اچھا، پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس سچویشن سے نتائج اخذ کر رہے ہیں. لہٰذا جب وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، نواز شریف صاحب آئیں گے، ان سے گفتگو ہو گئی ہے، اداروں، مطلب اشارہ وہ اداروں کی طرف کر رہے ہیں کہ گفتگو ہو گئی ہے اور یہ بھی ہونے والا ہے، وہ بھی ہونے والا ہے، بس جلد تبدیلی ہونے والی ہے. یہ بنیادی طور پہ خواہشات ہیں. اور دوسرا ایک اور اس کی ٹریجڈی ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں اداروں پہ آپ تنقید کرتے ہیں، دبا کے تنقید کرتے ہیں کہ اب ووٹ کو عزت دو. یہ نعرہ کس کے لیے تھا؟ اشارہ ادھر ہی تھا جدھر اشارہ کرتے رہے. اب آپ اس سٹیج پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں نے ہم سے بات کی ہے. یعنی آپ چاہتے یہ ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور ان کو اوپر پہنچائیں، اقتدار کی طرف پہنچائیں. اور وہ جو نعرہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتی سلوگن ہوتا ہے. اصل مقصد ہے اقتدار چاہیے، چاہے وہ کسی کی مدد سے مل جائے یا ووٹ سے مل جائے یا کسی اور طریقے سے مل جائے. تو یہ پاکستان پولیٹکس کی ٹریجڈی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست دانوں کی پرائمیسی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی اداروں کو اہمیت حاصل ہو، تو اس کے لیے بنیادی طور پر ان کو اپنی طرف ہی دیکھنا چاہیے، اداروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے، اداروں کی سیاست کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. ملک میں بہت سے ادارے ہیں، ایک ادارہ تو نہیں ہے نا. بیوروکریسی بھی ادارہ ہے، سیکیورٹی والے بھی ادارے ہیں، مختلف جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں. ریاستی اداروں کا ہمیشہ حیثیت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب سیاسی ادارے اور سیاسی جو کردار ہیں وہ اپنی بقا ان کے تعاون میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. ان سے مدد سے وہ اپنا تعاون ڈھونڈیں اور آپس میں اس طرح لڑیں کہ جب بھی یہاں حکومتیں ڈسمس ہوئی ہیں، 88 سے آپ آ جائیں تک، جب بھی حکومتیں ڈسمس ہوئی ہیں 1988 کے بعد، اس وقت کی اپوزیشن نے اس کو ویلکم کیا ہے. جب مشرف نے نواز شریف کو نکالا ہے تو اپوزیشن نے خدا کا شکر کیا، پیپل پارٹی نے سیلیبریٹ کیا. جب پیپل پارٹی کی حکومت گزری تو وہ پی ایم ایل این والے بڑے خوش تھے. یعنی اپنا ریسکیو اگر آپ اداروں کے ذریعے تلاش کریں گے
تو کبھی سیاست کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی. اس سٹیج پہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کا لاجیکل رزلٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری سچویشن پی ایم ایل این کے حق میں جا رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ ان کے حق میں جائے، لیکن اس پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا پرفارمنس ہے، اور اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ کوئی متبادل راستہ دے سکتے ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے معاملات خراب ہیں، لیکن کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آلٹرنیٹ سوچ کا، طریقہ کار کا. اگر تو پی ایم ایل این کوئی سوچ اور طریقہ کار دے دے صرف تنقید کے علاوہ، تو میرا خیال ہے پھر ان کا آپشن زیادہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ نواز شریف وہاں سے آ جائیں گے، وہ لوگ لا رہے ہیں ان کو، وہ آ جائیں گے، حق ہر چیز ہمارے حق میں چلی جائے گی، میرا خیال ہے یہ آپٹیمزم ہے. اور گراؤنڈ ریالٹیز ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچی کہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ اس نتیجے پہ پہنچے جس نتیجے پہ ہماری پی ایم ایل این والے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو خبر آپ بتائیں اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ کس کے جانب ہے؟ نون لیگ کے رویے میں تبدیلی سرکار کے لیے مشکلات کا پیغام تو نہیں دے رہی؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب کی یہ تمام باتیں ان سے 100% ایگری کرتے ہوئے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایاز صاحب کی محبتوں کا جواب دیتے ہوئے، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا کہ ایز ایف کے جی موجودہ حکومت جناب بالکل قائم و دائم ہے اور اس کو دھچکا نہیں لگا. اس طرح کے جب الیکشنز میں جب آپ ہارتے ہیں اور اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو یقینی طور پر دھچکا لگتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہم نکال سکتے کہ لاہور میں اگر پیپلز پارٹی کو ایز اے لوزنگ کینڈیڈیٹ 30,000 ووٹ مل گئے تو ہمارے کچھ شہزادوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پیپلز پارٹی کا احیاء ہو گیا ہے اور پنجاب کے اندر وہ ریکور کرنے جا رہے ہیں، یا مولانا نے کچھ 4 شہروں کے اندر ووٹ لے لیے ہیں. اگر اوور آل اینالائز کریں تو وہاں پہ ابھی بھی جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ ملا ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی بحث میں ہم چلے جائیں گے. تو وہاں پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی ہاری ہے تو اس کا ایک ان کے اوپر سرٹنلی ایک اثر آیا ہے اور اثر آنا بھی چاہیے ایک رولنگ پارٹی کے اوپر. اور میری رائے کے مطابق اور ساتھ میں انفارمیشن بھی یہ ہے مریم کہ انتخابات 2023 میں ہی ہونے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی طرح کا نہ کوئی نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے، نہ ہی کسی طرح کی تبدیلی جس طرح کی خواہشات کا اظہار خاص طور پر نون لیگ یا اور اطراف سے ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اس کا سارے کا سارا احاطہ کیا. آپ کا سوال کہ اسلام آباد کے اندر کوئی اس طرح کی جو تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں آئندہ چند مہینوں کے اندر، خاص طور پر مارچ کی بات کی جا رہی ہے کہ مارچ اپریل تک جو حالات و واقعات بدل جائیں گے اور ایز ایف کے جی کو پورے نظام کے اندر کوئی نئی تبدیلی آ جائے گی. وہ اپنی باتوں کا جواب سلمان غنی صاحب نے خود ہی دے دیا ہے کہ یہ اپوزیشن بالکل اس حق میں نہیں ہے. جب اپوزیشن حق میں نہیں ہے حکومت کو نکالنے کے لیے تو پھر ان کے گریبان کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اور پھر وہی بھی اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے. کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی. تمام میڈیا مینجمنٹ ہے اور پاکستان میں آج کل زیادہ تر ہماری جو سیاسی لڑائی آپ کو میڈیا کے ذریعے ہی نظر آپ کو آئے گی. باقی یہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کے پاس باقی ماندہ جو بھی ٹائم ہے اس میں وہ چاہے کامیاب ہوں یا ناکام ہوں تو وہ عوام کے پاس ایک جو ووٹ کا اختیار ہوگا 2023 کے اندر. لیکن اس پہ میرا اختلاف ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایز ایف کے جی کوئی بندہ بھی جو ہے اب اس حکومت کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا یا کوئی بندہ ان کو ووٹ ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی سیالکوٹ میں اگر پی ٹی آئی کی جیت گئی الیکشن تو اس میں کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کامیاب ہوگی. نہیں، ہرگز نہیں. ایک لوکل الیکشن تھا، وہاں پہ اچھی کانسٹیچوئنسی لیول پہ پالیٹکس انہوں نے مینج کی، وہ الیکشن جیت گئے. تو ابھی پاکستانی سیاست جو ہے 2023 کے انتخابات سے پہلے ایک فلوئڈ سچویشن میں ہے. فی الوقت آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، جس طرح کی خواہش کا اظہار بھی تھوڑی دیر پچھلے سیگمنٹ میں کیا گیا کہ 2023 کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا. میری نظر میں 2023 کے انتخابات ایک بہت اچھا مارکا ہمیں دیکھنے کو ملے گا پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این پنجاب کے اندر، پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی ایف کے پی کے اندر، پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی وہاں پہ آپ کو سندھ کے اندر، پی ٹی آئی نے کے اچھے خاصے کینڈیڈیٹ بلوچستان میں بھی ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک جماعت ہے. آپ بے شک آپ کے پاس اس کے حوالے سے اپنا ایک آبزرویشن ہے، تبصرہ تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورے پاکستان کے اندر موجود ہے. وہ ہر الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ بھی لے رہے ہیں، کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا یا جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ
ایک ایموشنل قسم کا تبصرہ تجزیہ کر دینا یا خواہش کا اظہار کر دینا، اور خاص طور پر جو ہمارے نون لیگ والے لوگ کر رہے ہیں کہ ایز ایف کہ جی آدھے سے زیادہ سچویشن تو دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد اور پنجاب میں ہونے والے انتخابات تک کلیئر ہو جائے گی. اسی معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو ہمارے پینل کی رائے کے مطابق بلدیاتی انتخابات حکومت کے لیے یقیناً ویک اپ کال ہیں، تو غلطیاں دہرانے کے بجائے ان غلطیوں سے سیکھیں، اور اپوزیشن کا اعتماد بڑھنے کی وجہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ حکومت کی ناقص کارکردگی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا